अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। सूरह अल बकरा आयत नंबर 176 तक हम तफसीर कर चुके। आखिरी आयत में हमने पढ़ा था कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब की हिदायत को छुपाते और इसको हकीर मुआवजा हासिल करते हैं इसके बदले, वो यकीनन अपने पेट आग से भर रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह इनसे ना तो कलाम करेगा ना ही इन्हें पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी और मग़फ़िरत के बदले अजाब, तो ये आग के अजाब पर कितने ही साबिर हैं। ये इस सबब से है कि अल्लाह ने तो किताब हक के साथ उतारी, लेकिन जिन्होंने किताब में इख्तलाफ किया वो मुखालफत में बहुत दूर चले गए। आज की आयत आयत नंबर 77। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीना व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मौफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी सिर्फ यही नहीं कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो, यानी तहवील काबा के सिलसिले किबले के सिलसिले में अहले किताब ने जो एतराज़ात उठाए थे, इनका जवाब पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं और अब मज़ीद ज़ोर दिया जा रहा है और वजाहत की जा रही है कि सिर्फ नेकी ये नहीं कि अपना रुख किबला की तरफ करके मशरिक और मगरिब की तरफ कर लिया जाए, बल्कि यहाँ पर नेकी की और बहुत सी सूरतें बताई गई हैं। अच्छाई और नेकी, बिर और तकवा का दारोमदार जो है वो ईमान और इखलास पर है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो ईमान को कामिल करती हैं, वो सब करना ज़रूरी हैं। बल्कि नेकी तो ये है कि कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लाए, हर हाल में अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो और आखिरत पर यकीन हो कि मेरा हर अमल का बदला मुझे आखिरत में दिया जाएगा। आखिरत का आना यकीनी है और मेरा उठना उस यकीनी है, मेरा जवाबदेह होना यकीनी है। फिर अल्लाह ताला की मखलूक फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। किताब अल्लाह यानी अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक और पिछली तमाम किताबें जो अम्बिया पर नाजिल हुई उन पर ईमान लाना और नबियों पर ईमान लाए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे और उन्होंने जो तालीमात दी वो अल्लाह की तरफ से थी। और फिर माल से मोहब्बत होने के बावजूद इसे कराबतदारों यानी करीबी रिश्तेदारों को दे, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों और ग़ुलामों को आज़ाद कराने पर खर्च करे, यानी माल खर्च करना भी नेकी में शामिल है। ये सारी चीज़ें होंगी तो नेकी की तकमील होगी। और नमाज कायम करे और ज़कात दे। तो इस सिलसिले में ईमान के अहम पहलुओं को बयान किया गया है कि अल्लाह पर ईमान सिर्फ वो कबूल होगा जो हर किस्म के शिरक से यकसर पाक होगा और यकसुई के औसाफ से आरास्ता होगा, और इसके लिए तागूत का कुफर और इससे कतन इज्तनाब लाजमी है। तागूत हर उस सरकश कुव्वत को कहते हैं जो अल्लाह ताला से, अल्लाह की इबादत से जो है वो रोक दे। तो तागूत का कुफ़र ज़रूरी है। नीज़ ईमान महज़ ज़ुबानी इकरार ही का नाम नहीं है, बल्कि इसका हमें अमली सबूत देना पड़ता है। अल्लाह को वो ईमान हमसे मतलूब है जो किताब अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। आखिरत पर ईमान का मतलब ये है कि वहाँ फ़ैसले का इन्हिसार ईमान और अमल पर होगा, ना ही किसी सिलसिले या किसी ख़ास शख्स की शख्सियत के साथ वाबस्ता होने की बुनियाद पर होगा। फ़रिश्तों को अल्लाह के बंदे और इसके हुक्म के पाबंद मानना चाहिए। नबियों को बशर और अल्लाह के बंदे और रसूल समझा जाए और इनकी अताअत और इत्तबा को ईमान का लाज़मी हिस्सा समझा जाए, ना कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों को अल्लाह के साथ शरीक किया जाए जैसे यहूद व नसारा ने किया। अल्लाह की किताब और नबी की तालीमात को अकीदे और अमल के लिए बुनियादी और हक़ और बातिल में फ़र्क और इम्तियाज़ के लिए कसौटी माना जाए। फिर
ایمان کے تقاضے جانی اور مالی عبادات کی شکل میں، یعنی جیسے نماز، روزہ اور پھر زکوٰۃ، صدقات کے ذریعے ادا کیا جائے۔ اقامت صلات کی خصوصی اہمیت ہے کیونکہ یہ انفرادی تزکیہ نفس کرتی ہے، یعنی ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی اندر کی جو پاکیزگی ہوتی ہے اس سے، اور اجتماعی تربیت اور اجتماعیت کا استحکام بھی مؤثر ذریعہ ہے جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ حلال ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال سے اپنی اور اہل ویال کی ضروریات پوری کرنا تو عام معمولات میں سے ہے، لیکن آخرت کی جواب دہی پر پورا یقین رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مال سے محبت کے باوجود اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ چنانچہ وہ صلہ رحمی کے تقاضے اور ان کے حقداروں کے حقوق کا پورے خیال رکھتے ہیں، جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر بہت سارے مقامات پر بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور عہد کے پورا کر کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اگر جب وہ اللہ سے کوئی وعدہ کریں یا اللہ کے نام پر اس کے بندوں سے کوئی وعدہ کریں تو وہ اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں، یہ نیکی میں شامل ہے۔ اور تنگی اور پریشانی میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خصوصاً حالت جنگ میں، تو یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ تو ایمان کے اہم اور عملی تقاضوں میں وعدہ پورا کرنا اور صبر کی صفت جو ہے وہ خصوصی اس کا ذکر ہے۔ ان صفات کو ابھارنے کے لیے مومن کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ذکر کیا گیا تھا، اور جب وہ آزمائشوں میں پورے اترے تو اس کے ایمان کی سچائی ثابت ہو گئی۔ اللہ اور رسول پر ایمان کا اقرار ایک قسم کا عہد و پیمان ہے جس کے تحت مومن کی جان اور مال کا جنت کے عوض سودا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان کے اسی تقاضے کے تحت مومن آزمائشوں کو بخوشی قبول کرتا ہے اور بالآخر وہ میدان قتال میں یعنی جنگ میں بھی برضا اور رغبت جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کے صبر کے امتحان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ پورا اترتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے اور تقوی کے معیار پر پورے اترنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو، یعنی جس سے کوئی قتل ہوگا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیسے ہوگا یہ بدلہ؟ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم رکھنے کے لیے جہاں آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان کے ذریعے لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر اور احسان کی روش اختیار کریں اور ظلم اور زیادتی سے باز رہیں، وہاں باغی اور سرکش عناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے اسلامی ریاست میں ایک مؤثر اور فعال قانون بھی بنایا جاتا ہے جو لازمی ہے۔ بلا جواز قتل نفس کو بہت ہی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور قاتل کی سزا قتل رکھی گئی ہے اور اسی کو قصاص یعنی اس جرم کا بدلہ کہا گیا ہے۔ دور جہالت کے لاقانونیت کے دور میں غریب یا غلام ہی کو سزا دینے کے لیے قانون حرکت میں آتا تھا، جبکہ امیر اور بااثر اور طاقتور تو کسی نہ کسی طرح قانون کی گرفت سے بچ جاتے تھے۔ یہ دور جہالت کی بات ہم کر رہے ہیں، جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کے نام نہاد مہذب معاشرے میں بھی وہی لاقانونیت کے دور کے نمونے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے اس قسم کی زیادتیوں اور بدعنوانیوں کا کلا کما کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو طاقتور ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، کوئی قصاص کوئی دیت نہیں، اور غریب جو ہے اس سے جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو اس کا بدلہ بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جان کے بدلے جان کا قانون بالکل اٹل ہے، خواہ قاتل امیر ہو یا غریب ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی
مقتول کے ورثہ اگر نرمی کی روش اختیار کریں اور کچھ معاف کر دیں یا دیت یعنی مالی معاوضے کے لیے تیار ہو جائیں تو قانون میں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ آپس میں مل کر طے کر لیں اور قاتل برضا اور رغبت دیت ادا کر دے، یعنی پیسے کی صورت میں۔ مناسب تو یہ ہے کہ قطن معافی کی صورت میں بھی قاتل خون بہا بطور خیر سگالی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے ایک طرف تو انتقامی جذبے کی تلافی ہو جائے گی اور دوسری طرف باہمی اخوت اور محبت اور آپس میں احسان کی روش کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ قصاص کے قانون کے اندر یہ نرمی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا گیا ہے، بنی اسرائیل میں قصاص تو تھا لیکن دیت نہیں تھی، یعنی بدلہ تو لیا جا سکتا تھا لیکن دیت کے ذریعے سے خون معاف نہیں کروایا جا سکتا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دیت کی آسانی رکھ دی گئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اصلاح معاشرہ کا مقصد حاصل کیا جائے، اس کو ظلم اور تعدی کے لیے ڈھال کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے۔ معروف طریقے اور احسان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ قاتل خوش دلی سے دیت ادا کرے اور ٹال مٹول نہ کرے اور نہ ہی مقتول کے ورثہ دیت قبول کرنے کے بعد انتقامی جذبات کو ابھرنے کا موقع دیں اور پھر بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، دانش مندو عقل مندو، قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں تمہارے لیے ہی زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب بدلہ لینے میں کیسے زندگی ہے اس کو بتایا گیا کہ یہ آیت بہت ہی جامعہ اور فکر انگیز ہے کہ جان کے بدلے جان کے قانون نے اسلامی معاشرے کو مثالی امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسی قوم میں قتل و غارت گری عام تھی، انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہ تھی اور نہ اس کا کوئی احترام۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کو اپنی جان جانے کا خوف نہ ہو تو محض خواہش نفس پورا کرنے یا غیظ و غصے کی آگ بجھانے یا اپنی ذات یا قوم کی عزت اور وقار کے باطل تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسانی خون بہا دینا ایک معمولی سی بات اسے لگتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایسی انتقامی آگ بھڑکتی ہے جو بجھائی نہیں بجھ سکتی۔ اوس اور خزرج جو کہ عرب کے مشہور قبائل تھے، باہمی جنگوں جیسے بھیانک واقعات سے ان کے جو ہے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے اور آج بھی وہی مناظر آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قصاص کے قانون کے ذریعے ایک قاتل کی جان لے کر پورے معاشرے کی جان کو محفوظ اور محترم بنایا گیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اسلامی قوانین لاگو ہوں اور واقعی میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔